57 नंबर सूरा, मदनी सूरा। मुसब्बिहात का सिलसिला शुरू हो रहा है। यहाँ से तमाम सूरतें मदनी हैं, उनमें से एक दो को छोड़ के बाकी सब्बहा से शुरू होती हैं, अल्लाह की तस्बीह से, इसीलिए इन्हें मुसब्बिहात कहा जाता है। और आपको पता है ये जो मदनी पोर्शन है ये ख़ास तौर पर इन्फाक यानी निफाक से डील करता है, दिल के मामलात से डील करता है, जैसे सूरत बकरा करती है ना। सूरत बकरा हो गई, सूरत अहज़ाब हो गई, सूरत निसा, जितनी भी मदनी सूरतें हैं उनमें कहीं ना कहीं ईमान के साथ मुनाफ़क़त का तज़किरा आता है। लेकिन जो इस सूरत में यूनिक तरह से मुनाफ़क़त की सज़ा बताई गई है और ईमान के लेवल बताए गए हैं और असल ईमान क्या है वो डिक्लेयर किया गया है, कमाल है। मतलब बहुत यूनिक सूरत है इस लिहाज से। 29 आयात हैं कुल, और टाइम इसका जो है नाजिल होने का वो है तकरीबन 4 से 5 हिजरी। हिजरत किए हुए 4-5 साल हो चुके थे। ग़ज़वा उहद और सुलह हुदैबिया के दरमियान कहीं नाजिल हुई है ऑलमोस्ट। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, तस्बीह बयान करती है जो कुछ भी है आसमानों में और ज़मीन में। और किसकी तस्बीह करती है? वो जो बड़ा गालिब है और जो बड़ा हिकमत वाला है, विज़डम वाला है, उसी की है बादशाहत आसमानों में भी और ज़मीन में। जो बादशाह है, बादशाह की ही तस्बीह करती है कायनात की हर चीज़। वही ज़िंदगी बख्शता है और वो मौत देता है, और वो हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है कि मरने वाले को ज़िंदा कर दे या ज़िंदा को मार दे, चलती फिरती लाश बना दे, मुझ पे कादिर है। वल अव्वल वल आखिर, जब कुछ नहीं था तब भी वही था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वही होगा। और जो कुछ ज़ाहिर है, जो कुछ तुम्हें कायनात में ज़ाहिर नज़र आती हैं कुदरत की निशानियाँ, वहाँ भी वही है। और जो तुम्हें नज़र नहीं आता, जिस कायनात तक तुम्हारी रसाई नहीं है, तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख़यालात तक, वहाँ भी वही है, बातिन में भी वही है। और वो हर चीज़ का मुकम्मल इल्म रखता है। सूरत हशर की आखिरी आयत से मिलता जुलता ये पैसेज है। इतना ज़बरदस्त तारुफ कराया जा रहा है ना अल्लाह का, तारीफ़ और तस्बीह के साथ और इन नामों के साथ। ये और कुरान में ना इस फॉर्मेशन में नहीं आया कहीं। हुवल्लज़ी, वही ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिसने आसमानों और ज़मीनों को तख्लीक किया सिर्फ 6 दिनों में। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर जाके वो मुतमक्किन हुआ, अर्श पे जा ठहरा। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में जाता है, ज़मीन में दाखिल होता है, और जो इससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से नाजिल होता है, और जो कुछ आसमान की तरफ आराजा, चढ़ना, अरूज, चढ़ता है। और वो तुम्हारे साथ होता है, तुम जैसे भी हाल में होते हो, जहाँ भी होते हो, ज़िंदगी में मुश्किल में होते हो या किसी गुनाह के मौके पर गुनाह करना छोड़ देते हो, वो तुम्हारे साथ होता है। वही है तुम्हें सिक्योर कर रहा होता है, और वो जानता है तुम्हारे अमाल को, मुकम्मल तरीके से जानता है। पहले एक बात समझ लीजिए इस सूरत को। एक होता है सीइंग, लुकिंग। इंग्लिश के दो, सीइंग का मतलब भी देखना होता है, लुकिंग का मतलब भी देखना होता है। सीइंग जो हमारी आंखें अनइंटेंशनली हमें दिखा रही हैं, हम आंखें खोलते हैं, नींद से उठते हैं, हमें जो सामने घड़ी होती है, घड़ी नज़र आती है, एसी चल रहा है तो नज़र आता है ये 28 पे चल रहा है, 27 पे चल रहा है इसको। लुकिंग, जब हम इंटेंशनली सोच समझ के किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, उसको लुकिंग कहते हैं। ये सूरत लुकिंग की सूरत है। एक होता है हेयरिंग, आप चाहें ना चाहें, मैं बाहर बैठूं शाम को लॉन में, मोटरसाइकिलों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, मैं सुनना ना भी चाहूँ मेरे कानों में आ रही हैं। एक वो आवाज़ है जो मैं तवज्जो के साथ सुनना चाहती हूँ, उसे लिसनिंग कहते हैं। हेयरिंग अनइंटेंशनली मेरे कान हैं वो सुन सकते हैं तो वो आ रही है जो भी आवाज़। लिसनिंग और चीज़ है, तवज्जो से सुनना। इसी तरह इस्लाम और चीज़ है, ईमान और चीज़ है। इस्लाम है जो अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं, उनके मुताबिक उनको तस्लीम करते हुए, उनसे अल्लाह की हराम से बचना, अल्लाह के हलाल को इख्तियार करना, अल्लाह के अहकामात को इख्तियार करना, जैसे फ़राइज़ हैं पूरे करने की कोशिश करना, और जो नहीं हैं उनसे बचने की कोशिश करना, हुदूदुल्लाह को ना तोड़ना। ये है इस्लाम। ये हेयरिंग है, ये सीइंग है। आप उसके बगैर
ہیئرنگ بغیر چاہیں نہ چاہیں سننا ہے. اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو یہ کوڈ فالو کرنا ہے، یہ لاز فالو کرنے ہیں. آپ کو شادی میں نکاح ایجاب و قبول سے کروانا ہوگا. آپ کا نکاح 7 پھیرے لگانے سے نہیں ہوگا. آپ مردوں کو جلائیں گے نہیں، آپ ان کو دفنائیں گے. یہ ہے ہیئرنگ اینڈ سینگ. جو نظر آ رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے. جو اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایمان کی، وہ ہے لسننگ اینڈ لکنگ، توجہ کے ساتھ دیکھنا کسی چیز کو اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا، جس کو عربی میں بصیرت کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے را، ہم جب بھی ترجمہ کرتے ہیں رائے العین، ہم کہتے ہیں ترا، انہوں نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھنا ہوتا ہے وہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں بصیرہ، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا؟ یہ ہے لکنگ، تدبر کرنا. اور یہ ہوتا ہے لسننگ. جب اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قرآن کے احکامات کو جسٹ ہیئر نہیں کرنا ہوتا، سنی ان سنی، ادھر سے گزری ادھر سے نکال دی. یہ صورت ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ لکنگ اینڈ لسننگ کی صورت ہے. 2L ہے اس میں. آئی ہوپ اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. واللہ، اور وہ اللہ بڑے اچھے طریقے سے، وہ یہ بصیر تو اس سے آگے کا درجہ ہے. واچ کرتا ہے اس طرح سے تمہیں کہ تمہارے اعمال ہر لمحے دیکھے جا رہے ہیں، ہر لمحے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، رجسٹر میں داخل ہو رہے ہیں، اور سارا کچھ اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے. جب اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، چاہے گناہ کی حالت میں ہو، چاہے ثواب کی حالت میں ہو، چاہے مشکل میں ہو، آسانی میں ہو. تو پھر وہ کہتا ہے میں واچ کرتا ہوں تمہارے اعمال کو، میں تمہاری نیتوں کو واچ کرتا ہوں. دنیا ظاہر سے جانتی ہے، میں تمہیں باطن سے جانتا ہوں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. 4 نمبر آیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اسے انڈر لائن کیجیے. یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار، دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، وہ صرف دن اور رات کو ہی ایک دوسرے پر نہیں لپیٹتا، نہیں نکال لاتا، بلکہ وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایموشنز، تمہاری فیلنگز کو بھی جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک مطالبہ کرتا ہے سورۃ حدید میں، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کتنی بڑی بات ہے. اب تو ہم مخاطب ہیں، ہمارے اوپر سجتی بھی ہے یہ آیت، ہمارے ایمان کے لیول ایسے ہیں. لیکن سوچیں 5 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی، غزوہ بدر ہو چکا ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے، وہاں 313 لاٹھیاں لے کر کفار سے ٹکرا گئے ہیں اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے. اور غزوہ احد میں 71 شہداء کی لاشیں لے کر آئے ہیں. انہوں نے جان مال کی قربانیاں دے دی ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اب ایمان لو. تمہیں یقین کیوں نہیں آ جاتا کہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے؟ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے اس چیز کا یقین کرنا کہ اللہ ہی صرف یہ کام کر سکتا ہے اور باقی اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے کام بھی اللہ ہی بنا سکتا ہے. اللہ کو قادر مطلق ماننا، صرف سمجھنا نہیں، سوچنا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، صرف تلاوت نہیں کرنا، یقین آ جانا، یقین کا لیول. یہ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. آمنوا باللہ، اللہ پر یقین کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب تم اللہ اور اس کے رسول پہ یقین کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تیسری بات کیا پیدا ہوگی؟ اب ٹائم ہے خرچ کرنے کا، اب خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں پر مال کی بات بالکل بھی نہیں آئی. مستخلفہ، خلیفہ اسی سے ہوتا ہے، خلفہ بعد میں آنا. میں یہاں سے جاتی ہوں اور آپ سب کو کلاس کو کہتی ہوں 5 منٹ کے لیے آپ ہولڈ کریں، میں مملیہ سے کوئی بات کہہ کے آتی ہوں، یا میں کوئی کام کر کے آتی ہوں ضروری ہے، میں نے کوئی فریج میں چیز رکھنی ہے. میں آپ کو جس حالت میں چھوڑ کے جاؤں گی، جس کنڈیشن میں، اس کو کہتے ہیں مستخلفہ. میں آپ کو اس کلاس میں انتظار کی کیفیت میں کچھ چیزوں کے اوپر ہولڈ دے کر جاؤں گی. اللہ نے زمین پر ہمیں جن حالات میں بھیجا ہے، مجھے جن ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے، کسی کو میرا شوہر بنایا ہے، کسی کو میری اولاد بنایا ہے، تو ان سب کے ان سرکمسٹانسز پہ مجھے خلیفہ بنایا ہے.
مجھے ایسے شوہر کے گھر میں رکھا ہے جس کے پاس موٹر بائک ہے، مجھے ایسے شوہر کے گھر پہ رکھا ہے جس کے پاس کروزنگز ہیں، مجھے ایسے شوہر کے گھر پہ رکھا ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، وہ مزدوری کرتا ہے۔ مجھے خلافت جہاں ملی ہے وہ میری حیثیت لاکھ کی ہے یا ککھ کی ہے، جو میری حیثیت ہے اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ کتنا بڑا مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو عطا کرتا ہے وہ کہتا ہے انہی میں سے خرچ کرو۔ جو اولاد مجھے دی ہے، جن رشتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، مجھے انہی پہ خلیفہ بنایا ہے۔ مجھے کسی اسکول میں پڑھتی ہوں، میں کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میں کسی ادارے میں جاب کرتی ہوں، میرے پاس کتنا ٹائم ہے، میرے پاس ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے لیے کتنا ٹائم ہے، میرا کتنا پرائم ٹائم اللہ کے لیے میں دے سکتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں وقت دیا، میں نے تمہیں رشتے دیے، میں نے تمہیں حالات دیے۔ 5 اور 6 ہے سورۃ حدید۔ ان حالات میں جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ امیر ہو یا غریب، وقت تو سب کو دیا نا، دیا کہ نہیں دیا؟ اور وہ میلٹ ہو رہا ہے ہر لمحے۔ اچھا امیر ہے یا غریب ہے، صلاحیت بھی ہر کسی کو دی ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت تو کسی کو دی ہوتی ہے۔ کسی کو پوئٹری لکھنے کی، کسی کو رائٹنگ کی دی ہوگی، کسی کو کپڑے سینے کی دی ہوگی، کسی کو فیبرک پینٹنگ کی دی ہوگی، کوئی نہ کوئی صلاحیت، کسی کو بولنے کی دی ہوگی، کوئی اچھا مقرر ہوگا، کوئی بڑی اچھی گوسپ کر لیتا ہوگا، کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ نے اس صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے جتنا خرچ کرنا ہے وہ خرچ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اپنے لیے تو کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے سوشل سرکل کا، پیٹ پالنے کے لیے، دوسروں کا خیال کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو کرتے ہیں اللہ اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ آپ خرچ کریں جس پر اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ الذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ نے 2 چیزوں کو آپس میں جوائن کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو ایمان لائے گا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، پھر وہ اپنی صلاحیت کو اللہ کے راستے میں لگائے گا ہی لگائے گا۔ انفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ 7 نمبر آیت، 8 سے شروع کریں۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوشچن کیا ہے اللہ نے، لا تؤمنون باللہ، تمہیں یقین نہیں آتا اللہ تمہارا دوست ہے؟ تمہیں یقین نہیں آتا اللہ ہر جگہ تمہیں واچ کر رہا ہے؟ تمہیں یقین نہیں آتا کہ اللہ تمہاری ہر طرح کے حالات میں، مشکل سے مشکل حالات میں مدد کر چکا ہے؟ صحابہ کی آزمائش کیا تھی؟ کبھی بدر، کبھی احد، کبھی عذاب، کبھی خیبر، کبھی حدیبیہ۔ بڑے ایمان تھے تو بڑی آزمائشیں تھیں، نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس تو فتوحات کا دور ہے، ہمارے تو گھر میں لگژوریس، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان نعمتوں کا جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارا مڈل سے مڈل کلاس والا جو بندہ ہے وہ انجوائے کرتا ہے، ان کے گھر میں پکانے کے ایک تو برتن اور ایک کھجور کے پتوں سے ڈھکے ہوئے چھت، یہ ہوتے تھے ان کے کل اثاثے۔ ان میں ان کو خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ سوچیں آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور پھر کس طرح سے اللہ حساب لے گا نعمتوں کا، اور ہم اپنا وقت تک اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں اور جوانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بچوں کی شادیوں کے بعد ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر درس قرآن ٹھیک ہے، پھر پڑھنا پڑھانا چلے گا، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، ساری کی ساری صورت ایمان کی بات ہے، دل کی سچویشن کی بات ہے۔ پکار رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ بربکم، اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور تم اس سے پہلے پختہ عہد بھی لے چکے ہو، اللہ تم سے لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یاد ہوگا تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، لست بربکم، ادھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی عہد کیا ہے، کہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تمہاری زبانوں نے گواہی دی ہے، یہ یاد نہیں آتا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ دل بھی اسی گواہی پر ثابت ہو جائیں۔ هو الذی
وہ ذات ہے ینزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، اپنے غلام پر، آیات بینات، ایسی روشن آیات نازل کی ہیں، ایسی نشانیاں، ایسے میریکلز، ایسے احکامات، اتنا خوبصورت قرآن، کس لیے؟ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم تاریکیوں میں، گڑھوں میں، دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہو، تم وہاں سے روشنی کی طرف آ جاؤ، تم خوشیوں کی طرف آ جاؤ، تم خوش بختیوں کی طرف آ جاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَرَءُوفٌ الرحیم، تمہارے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت مہربان ہے۔ رافع کا مطلب میں نے بتایا تھا، ایک خاص طرح کی محبت، آپ کی سچویشن سمجھنے والا۔ دنیا میں ہمیں ایسی مشکلیں پڑتی ہیں، ہمارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ہماری سچویشن کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ایک آپ جس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس پین سے گزر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ کو نصیحت ہی کر رہا ہوتا ہے، صبر کر جاؤ، اچھا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا۔ جس پہ گزرے، جس تن لاگے وہ جانے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ بیتتی ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے، کتنی خوبصورت صفت ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہارے لیے؟ اب اس کے بعد پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایسے رؤوف رب کے کہنے پر خرچ نہ کرنا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے۔ تم اپنے والد کی میراث پاتے ہو، تمہاری اولاد تمہاری میراث پائیں گی، اور ایسے ہوتے 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 سب دنیا سے چلے جائیں گے، آخر میں وارث کون؟ اللہ۔ اللہ ہی کا یہ پلانٹ تھا، اور اللہ ہی وارث بچتا ہے۔ جس کی میراث میں ایک یہ پلانٹ نہیں، کائناتیں ہوں، وہ تم سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے تو تمہارے بھلے کو کہہ رہا ہے، تاکہ تم اپنے ٹائم کو ویلیویبل بنا لو۔ تم اپنے اس ٹائم کو جو دنیا میں بھیجے گئے ہو، جو تم سے امتحان لیا جا رہا ہے، یہ تمہارا سارا کا سارا پیپر میں تم ایک گریڈ حاصل کر لو۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ کیا اللہ چاہے تو پوری دنیا کے پہاڑ سونے چاندی کے نہیں بن سکتے؟ اپنے رسولوں کی مدد وہ ایسے نہیں کر سکتا؟ اللہ تو اصل میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے پہلے سننا کرتے تھے کہ ایک فیری بوڑھی اماں آئی اور اس نے پانی مانگا، اور جس نے پانی پلا دیا تو وہ اچانک سے پری بن گئی، اور اس نے کہا بیٹا میں تو امتحان لے رہی تھی، اور پھر اس نے کوئی انعام دے دیا۔ اللہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی ضرورتیں ہم سے وابستہ کر دیتا ہے، مختلف اسلام کے مشن کاز ہم سے وابستہ کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اصل میں تو وہ خود مالک ہے، وارث ہے، اسی کی میراث ہے آسمان اور زمین تمام کے تمام۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، بہت امپورٹنٹ آیت، مین ڈفرنس بٹوین وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کاؤنٹ، اللہ کیا گنے گا؟ مشکل دنوں کا ساتھ گنتا ہے۔ ہم انسان بھی کس کا ساتھ گنتے ہیں؟ وہ جو مشکل ٹائم میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا، ہمیں ضرورت تھی وہ ہمارے کام آیا، ایسے ہی گنتے ہیں ہم انسان۔ اور جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے اسے ہم اپنا دوست نہیں مانتے۔ اللہ کیسے مانے گا؟ اللہ کہتا ہے فتح سے پہلے، یہاں پر ایک طرح سے فتح مکہ کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، فتح سے پہلے اور قتال سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے اسلام کو غالب آتا دیکھ لیا، اچھے دن آ گئے، اب خرچ کرتے ہیں، وہ، اور جنہوں نے دیکھا تھا، جنہوں نے ڈیڈ انویسٹمنٹ، بظاہر موت نظر آ رہی تھی، بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا، انہوں نے خرچ کیا، برابر نہیں ہو سکتے۔ میں وہی گنوں گا جو برے وقت میں کھڑا رہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جنہوں نے خرچ کیا، ان سے من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ان کا درجہ بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح اور قتال کے بعد خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر کسی کے ساتھ اللہ نے اچھے وعدے کر رکھے ہیں۔ سورت کون سی گزری ہے پیچھے واقعہ، اس میں آپ کو بتائے گئے ہیں درجے، دائیں ہاتھ والے کون ہیں اور سابقون کون ہیں، یہاں اللہ وہی بتا رہا ہے ڈیٹیل میں۔ سابقون کون ہوگا؟ جو مشن میں مکمل ناکامی دیکھتے ہوئے اللہ کے بھروسے پہ مال جان لگا دے گا۔ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی ایک کامیابی بھی نہیں ہے، ایک بندہ آپ کی دعوت سے متاثر نہیں ہو رہا، ایک بندہ آپ کے مشن سے ایگری نہیں کر رہا، بلکہ ریٹیلیشن اور نفرت آ رہی ہے، اس ٹائم خرچ کرنے والا۔ اور جب اسلام فتح ہو گیا، ہر جگہ فتح مکہ بھی ہو گئی، اس کے بعد جو خرچ کرے گا وہ برابر نہیں ہوں گے۔ یہ سابقون اور دائیں ہاتھ والوں کا فرق ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو بڑے اچھے طریقے سے خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یقرض اللہ قرضا حسنا، بڑا اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ،
वलहु वज्रुन करीम, वो कर्ज उसको बढ़ा के लौटाएगा, सूद समेत वापस करेगा अल्लाह, और उसको उसके साथ साथ इज़्ज़त भी अता करेगा। अल्लाह क्या बात कर रहा है? अल्लाह कहता है वैसे दिल नहीं चाहता ना अल्लाह के साथ तिजारत कर दो, मुझे कर्ज दे दो, पैसा महफूज हो जाएगा, इन्वेस्ट कर दो। ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बढ़ा चढ़ा के दूंगा। एक और जगह आता है कुरान पाक में कि जैसे एक दाना उसमें से 7 बालियाँ निकले और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा ही है ना? तो अल्लाह कहता है मेरे साथ तिजारत क्यों नहीं करते हो, मुझे कर्ज क्यों नहीं देते हो? देखें, अल्लाह ने पहले माल की बात नहीं की। अल्लाह ने कहा है जो कुछ तुम्हें दिया है, जिस पर खलीफा बनाया है, ज़मीन में सिचुएशंस दी हैं, वो खर्च कर दो। तो क्या अल्लाह, हम वक्त खर्च करेंगे, सलाहियत खर्च करेंगे, तो क्या अल्लाह देगा नहीं, बढ़ा के नहीं देगा? हम औलाद की खुशियाँ खर्च कर देंगे, कुर्बान कर देंगे, तो क्या अल्लाह हमें खुश करने वाली, दिलों की ठंडक बनने वाली औलाद की सूरत में लौटाएगा नहीं? ये तो अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत है, इतनी बड़े वादे हैं इतने अल्लाह के। यौम तरल मोमिनीना, बहुत खूबसूरत आयत और मेरी मोस्ट फेवरेट आयत, आयत नंबर 12, इसको अंडरलाइन पे चेक करें। यौम तरल मोमिनीना, उस दिन आप देखेंगे ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को, वल मोमिनाती यस्आ, दौड़ता होगा, नूरहुम, उनका नूर। यहाँ अल्लाह अंधेरों से रोशनी की तरफ लाना चाहता है, इसलिए किताब नाजिल की, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा। वहाँ इटसेल्फ हमारे अंदर से नूर होगा, हमारे अंदर जितना ईमान होगा उतनी ही लाइट हमारे आगे आगे और दाएं दाएं चमकेगी। नूरहुम बैन ऐदीहिम, उनके आगे, व बिअयमानिहिम, और दाएं तरफ होगा। बुशरा लकुमुल यौम, आज के दिन खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जन्नातुन तजरी, उन बागात की जहाँ बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, और नहरें, खालिदीन फीहा, यहाँ हमेशा रहोगे, ज़ालिका, ये है, हुवल फौजुल अज़ीम, वो बड़ी कामयाबी जिसके दुनिया में तुम्हें खर्च पर वादे किए जाते थे। खर्च नहीं किया जा सकता मुनाफ़िकत के साथ। एक बात याद रखें, मैंने पहले भी आपको बताया था पहली सूरतें पढ़ाते हुए, निफाक की ज़िद है इन्फाक। नफ़का उस सुरंग को कहते हैं जो गो बनाती है, जिसके 2 मुंह होते हैं, एक तरफ से दाखिल होना, दूसरी तरफ से निकल जाना। अगर आपके दिल में माल की मोहब्बत ऐसे है, दुनिया ऐसे है कि जिसे सिर्फ अल्लाह और आखिरत कमाने के लिए आप दुनिया खर्च कर देते हैं, तो आपके दिल में मुनाफ़िकत नहीं होगी, आपके दिल में ईमान ठहरेगा। वरना अगर माल की मोहब्बत ठहर गई तो ईमान एक सुरंग के एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। मुनाफिक जान माल नहीं लगा सकता, जान माल की बाजी नहीं लगा सकता, वक्त नहीं लगा सकता। वो जब कुछ देखता है कि यहाँ पर 100% उम्मीद है, जे डॉट पे सेल लगी है, सब कुछ सस्ते में मिल जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, वो उस टाइम काम करेगा। आज अच्छा माल मिल रहा है, आज लैपटॉप मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ मुझे किसी तरह मिल जाए। वो अपनी आखिरी जमा पूंजी नहीं लगाएगा अल्लाह के लिए, और जो आखिरी जमा पूंजी लगाएगा उसको अल्लाह ताला ईमान अता करेगा और ईमान का नूर अता करेगा, जो सूरत हदीद के अलावा कुरान में कहीं नहीं है कि नूर ईमान अल्लाह करे हमारा आगे आगे ही दौड़ता हुआ हमारे, वो अता करेगा। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना, और ये जो आई है मिसाल, ये भी कुरान में और कहीं नहीं है। उस दिन आप देखेंगे मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को, वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना, कि वो कहेंगे उनके वास्ते जो ईमान वाले हैं, हमारी तरफ नज़र कीजिए, क्योंकि उनके अंदर से फूट रहा होगा, उनका अपना नूर होगा, उनके पोजेशन में होगा, वो कहेंगे हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, इक़्तबस, वो शोला जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, वो मैं शोला ले आऊँ वहाँ से। ये वर्ड जब बार बार अरबी के यूज़ होते हैं तो आपको याद आना चाहिए इसका मतलब, मैं वो रोशनी हम ले लें तुम्हारे नूर में से, हम भी थोड़ी सी रोशनी ले लें। हज़रत मूसा ने भी यही कहा था ना, मैं वहाँ से आग ले आऊँ या रास्ता पता कर रहा हूँ, मैं नक़्तबिस, मैं वहाँ से कोई शोला पकड़ आऊँ। 13 नंबर आयत सूरत हदीद, हम तुम्हारे नूर से थोड़ी सी रोशनी देख तलाश कर लें, ज़रा हमारी तरफ देखो। की लरजिऊ, उनसे कहा जाएगा लौट जाओ, वराअकुम, परे हट जाओ, कहीं और दूर जाके तलाश करो। फल्तमिसू नूरन, फिर तलाश करो अपना नूर। फ़ज़ोरिबा बैनहुम, तो कायम कर दी जाएगी उनके दरमियान, बेसूर लहू बाब, एक दीवार जिसमें दरवाज़ा होगा। सूर, मैं आपको सूरा बताती रही हूँ, सूरा का क्या मतलब होता है, बाउंड्री वॉल।
اتنی بڑی دیوار قائم کر دی جائے گی جیسے قلعوں کی ہوتی ہے. آج آپ نے وہی ورڈ دیکھ لیا کہ ان کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمت، اس کے اندر رحمت ہوگی، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جہاں رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر عذاب ہوگا. یہ مثال اور قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ منافق کو آخر تک اللہ اس کے ساتھ پرینک کرے گا، لائف پرینک کرے گا. وہ دنیا میں یہی کرتا رہا نا، ظاہری اسلام پہ عمل کرتا رہا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. وہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی کر جانا، جان کی بازی لگا دینا، مال دے دینا، کسی کے لیے حق کے لیے قربان ہو جانا، سیکریفائز کر دینا، وہ نہیں کر سکتا تھا. وہ بظاہر مسلمان رہا، کسی کا بھائی رہا، کسی کا بیٹا رہا، کسی کا شوہر رہا، مسلمانوں کی مسجدوں میں اکٹھے ہی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. حشر کے میدان میں بھی اس کو پکڑا نہیں گیا، اس کو جہنم کی طرف نہیں لے جایا گیا، وہ جنتیوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا. اس سے بڑی کیا خدا نخواستہ بدقسمتی ہوگی کہ اس ٹائم اسے نور سے محروم کر دیا جائے گا. اور وہ کہے گا کہ دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ تھے، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم اکٹھے نہیں جاتے تھے تکبیر اولیٰ کے لیے، ہم اکٹھے نہیں حج پہ گئے تھے یار، ہم نے عمرے اکٹھے نہیں کیے، ہم اکٹھے نہیں درس کی محفلیں اٹینڈ کیا کرتے تھے. اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا آخری ٹائم تک، جب اس کو نور نہیں ملے گا اور دیوار آ جائے گی اور اسے کہہ دیا جائے گا اس کے باہر، اس کے ساتھ پرینک کیا جائے گا نا کہ جاؤ باہر تلاش کرو. وہ باہر جائے گا اور درمیان میں دیوار آ جائے گی فوراً ہی. جیسے ہی وہ دور ہوگا ایمان والوں سے، درمیان میں دیوار آ جائے گی اور پھر کہا جائے گا کہ اب ہم تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتے. تو وہ کہے گا پریشان ہو کے کہ میں تو جا نہیں رہا تھا جنت میں ساتھ تمہارے، اب تو میرے لیے اندھیرا ہے، میں اندھیرے میں کہاں ٹمکٹو یہاں کا. پھر منافق کو پتہ چلے گا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب جنت نہیں ہے، اب جہنم کا بھی آخری درجہ ہے. یہ کہیں صورت حدید کے علاوہ نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ نفاق سے بچائے. ینادونہم، وہ پکاریں گے، الم نکم معکم. اچھا، ایک پہلے دفعہ ایک اور بات آئی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ جہاں بھی ہے، وہ حشر کے میدان میں ہے، وہ جنت کے راستے میں ہے، وہ پل صراط پہ ہے، اللہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اللہ اس کو ریفیوج کرے گا. اور وہ پکار کے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ساتھ تو تھے. دروازے کے اس طرف والے آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ، لیکن تم نے فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، تربص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے انتظار میں رہنا، کسی موقع کے انتظار میں رہنا. دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت نے یہ مشن شروع کیا ہے، دیکھتے ہیں جماعت اسلامی نے یہ مشن شروع کیا ہے، کتنے لوگ مانتے ہیں. اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سیاست میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے میرے تعلقات نہیں بن سکتے، میں یہ کام نہیں کروں گی. میں دیکھوں گی کہ بہت سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ٹاپ ٹرینڈ میں آ رہے ہیں. عمران خان کو فالو کرنا ٹاپ ٹرینڈ میں آ رہا ہے، میں اس کی پارٹی پہ الیکشن لڑتی ہوں، اس کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتی ہوں، میں جیت جاتی ہوں. انتظار میں رہنا، موقع کے انتظار میں رہنا. موقع پرست رہے تم دنیا کی زندگی میں. یہ دیکھیں یہ قصور، ان کے پہلا قصور کیا ہے؟ انتظار، موقع پرستی کا انتظار. تب تم، اور تم شک میں رہے. کیا پتا یہ جو نئی تحریک شروع کی ہے انہوں نے، یہ ختم نبوت کی ہے یا قرآن کو، جیسے مولانا امام احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ تھا، پتہ نہیں یہ حق ہے کہ نہیں ہے. پتہ نہیں طاقت والے لوگ ٹھیک ہیں، یزید والے ٹھیک ہیں، حضرت معاویہ والے نے جو اگر حکومت قائم کر دی ہے تو پھر حضرت امام حسین کو سرنڈر کر دینا چاہیے. آپ دیکھیں ان کے اپنے خاندان کے سوا کون تھا ساتھ. اقتدار والوں کو ٹھیک سمجھنے کے شک میں رہے، ایمان والوں کی ظاہری حالت، ظاہری ناکامیاں دیکھ کے شک میں رہے کہ یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. دوسرا جرم، پہلا انتظار، دوسرا شک، موقع کا انتظار. تیسرا جرم، وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکہ دیا تمہاری امیدوں نے. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ یہودی جو سمجھتے ہیں ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں، قرآن خود کہتا ہے تو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو،
तो लाड में आके उन्होंने समझा कि हम जन्नत में सीधे जाएंगे। अल्लाह कहता है अगर ये सच्चे हैं इनसे कहो मौत की तमन्ना करो, वलन यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। इनसे कहो मौत की तमन्ना करें अगर ये सच्चे हैं, क्योंकि मौत के बाद फ़ौरन इन्हें जन्नत ही मिलनी है ना, लेकिन ये हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे। उनमें से हर एक चाहता है 1000 बरस जिए, पता है आगे कौन से तैयार है। और हमारी कौम को ये कुरान जिन पर उतरा है, ये ईमान वालों की बात हो रही है, यहाँ पर आपसे और मुझसे खिताब किया जा रहा है। हमें कौन सा गरूर और कौन सा धोखा मिला है कि हम क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, हम ज़िंदगी में जितनी भी बेईमानियाँ कर लें, जितने भी धोखे दे लें, जितनी भी मिलावटें कर लें, जितने भी बदअखलाकियाँ कर लें, आखिर में हम आपकी सिफारिश से बख्शे जाएंगे। ये है झूठी उम्मीद, इसराइल की तरह हमारी कौम को मिली। ये सूरत अपने कॉन्टेक्स्ट की तरह सूरत बकरा से मिलती जुलती है। सूरत बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जब रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है रुक जाते हैं, बिजली की कड़क से कानों में उंगलियां दे देते हैं, मुश्किल हालात में रुक जाते हैं, अच्छे हालात में साथी बनते हैं। अब आग रोशन होती है और अचानक से अंधेरा छा जाए, कहा था मेरे ख्याल है मैं आयत खोल के सुनाऊँ आपको, ये बहुत डिटेल में मुनाफिकत को समझ लीजिए। सूरत हदीद से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं और अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया। नंबर सूरत वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और इंसानों में से बहुत से कहते हैं हम ईमान ले आए, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, मगर नहीं धोखा दे सकते मगर अपने आप को, और उसका शऊर नहीं रखते। उनके दिलों में मर्ज़ है, अल्लाह उनका मर्ज़ बढ़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है उनके झूठ के सबब। 8 से 20 सूरत बकरा सारा तस्करा है उनका। और जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फ़साद न करो, कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखना यही लोग फ़साद करने वाले हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, जैसा कि ईमान ले आए इंसान, कहते हैं क्या हम ईमान ले आए बेवकूफ़ों की तरह, जान माल लुटा दें, बस ईमान ठीक है, नमाज रोज़ा हज ज़कात करते हैं, इसमें कौन सी जान जा रही है, फ़राइज़ पूरे करते हैं हम, कहीं से भी आप हमें काफिर नहीं करार दे सकते। अला इन्नहुम वस्सफ़ाउ वलाकिन ला यअलमून। ख़बरदार याद रखना यही बेवकूफ़ है मगर वो इसका इल्म नहीं रखते। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब अकेले होते हैं शयातीन के साथ कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा माअकुम का वर्ड यहाँ भी है, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक उड़ाया करते हैं। अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनको उनकी सरकशी में बहकने देता है। ये सूरत हदीद का वो दिन जो आएगा ना, जिस दिन दीवार कायम होगी, उससे पहले तक अल्लाह उनको इसी गलत फहमी में रहने देगा कि वो बड़े अच्छे अमल कर रहे हैं। ये लोग हैं जिन्होंने गुमराही खरीद ली है हिदायत बेचकर। हिदायत आई थी उन तक, हिदायत का सौदा कर डाला। उनकी तिजारत उन्हें हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगी और वो हरगिज़ हिदायत नहीं पाएंगे। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई, जब आग ने रोशन कर दिया माहौल को तो अल्लाह उनका नूर ले गया और उनको छोड़ दिया तारीकियों में कि अब देख नहीं सकते। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अब ये कभी नहीं पलटेंगे। या आसमान से बारिश हो रही थी जिसमें तारीकियाँ थीं, बिजली की कड़क थी और आवाज़ थी। वो कानों में उंगलियां डाल देते हैं जब भी कई बिजली की कड़क पड़ती है मौत के खौफ से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी अब बसारत ही उचक ले जाए। जब भी कभी माहौल रोशन होता है वो चल पड़ते हैं, और जब वो अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत भी ले जाता, उनकी हेयरिंग एंड सीइंग भी ख़त्म कर देता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। सूरत कहफ अल्लाह कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, क्या मैं तुम्हें बताऊं आमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा घाटा पाने वाला कौन है। आखिरी आयत है तकरीबन सूरत कहफ का आखिरी सफ़ा आप निकालें, बेशक आप सुन लीजिए।
میں ابھی حافظ نہیں ہوں تو میں بھی اسی طرح نہیں بتا سکتی. وہ لوگ، کیا میں تمہیں خبر دوں اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑا گھاٹا پانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری تھکاوٹ، ساری دوڑ دھوپ ضائع ہو گئی. وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، انہوں نے مسجدیں بنوائی ہیں، انہوں نے سود کے پیسے سے چیریٹی کی ہے، انہوں نے یتیم کا مال کھا کے مدرسے کو بھجوایا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑے بڑے اچھے کام کیے. یہ ہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑے گھاٹا پانے والے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. قیامت کے دن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے غرتکم الامانی، امیدوں نے دھوکہ دیا. حتیٰ جاء امر اللہ، جہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکے باز شیطان، اس نے ان کا سارا ٹائم ضائع کرا دیا. بچوں کو گیمز میں لگا دیا، بڑوں کو پیسوں کی ریس میں لگا دیا، کسی کو پیسہ کمانے کی، کسی کو پیسہ خرچ کرنے کی ریس میں لگا دیا، کسی کو برانڈ کا شوق دلوا دیا اور کسی کو گاڑیوں کا، اور پتہ ہی نہیں چلا آخر وہ ٹائم آ گیا مرنے کا اور وہ سارا ٹائم ضائع ہو چکا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، اس دن پھر ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ہی کافروں سے کیا جائے گا. یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے ارد گرد ہم میں سے مسلمان ہیں. یہ ساری صورت ان کے بارے میں ہے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آ گیا. لَوْ مَجَرْنَا مِنَ النَّارِ ہے مولاکم، وہی ان کی دوست ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. الم یأن للذین، بہت بڑی آیت. اللہ کہتا ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ آن، اب بھی نو از ناٹ دیٹ ٹائم از کمنگ یٹ، کہ تم اللہ پر یقین کر لو. آمنو ان تخشع قلوبہم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے میلٹ ہو جائیں. لے ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کے دل پگھل جائیں، اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم پڑ جائیں. وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ نے حق نازل کیا ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن، یہ دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ولا یکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. ہم سے پہلے کن کو ملی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو. من قبل، ان سے پہلے. فطال علیہم الامد، پھر بڑا زمانہ گزر گیا. اب ہم ان لوگوں میں ہیں کہ بڑا زمانہ گزر گیا. قرآن نازل ہوئے 1444 سال ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا. فقست قلوبہم، پھر سورۃ بقرہ میں ہے کہ ان کے دل کیسے ہیں؟ پتھروں کی طرح سخت، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ. پتھر تو پھوٹ پڑتے ہیں اور اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. فقست قلوبہم، تو ان کے دل، طویل عرصہ گزر گیا، بک سے کنیکشن کمزور ہو گیا. جیسے ہی قرآن سے کنیکشن کمزور ہوگا تو دل سخت ہو جائیں گے. اب ہمارے جوڑنے کا اللہ کہتا ہے کیا ٹائم نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے کہ اب ان کے دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں؟ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے صرف یہی شفا ہے، دلوں کو نرم یہی کر سکتا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. گناہ کو جسٹیفائی کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. اعلموا، یاد رکھنا، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ جیسے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے. تمہارے دل اگر پتھر بھی ہو گئے ہیں، قرآن کی بارش سے تم ویسے ہی زندہ ہو جاؤ گے جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. قد بینا لکم الآیات، یہ میں تمہیں اسی لیے نشانیاں بتاتا ہوں. میں نیویگیشن، خزانے کا نقشہ تمہیں دے دیا میں نے قرآن، اس میں نشانی رکھ دی ہے کہ ریڈل سالو کرو اور ایسے اپنے دل کو دوبارہ زندہ کر لو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ کہتا ہے میں نے ہنٹ رکھ دیے ہیں، تم عقل استعمال کرو. دیکھیں بات ہو رہی تھی دلوں کو پتھر کرنے کی، اور بات ہو رہی تھی کہ ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے دل نرم ہو جائے، اور اچانک سے اللہ نے کہہ دیا اللہ اسی طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ میں نے نشانیاں بیان کی، یہ نہیں کہا یہ نشانی ہے اس طرح تمہارے دل زندہ ہوں گے. یعنی عقل سے کام لو. میں چاہتا ہوں تم اپنا انٹلیکٹ یوز کرو، اپنے عقل کو استعمال کرو اور پھر مجھے پالو، اپنے دلوں کو زندہ کرا لو.
इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती, वो लोग जो सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सदका देते हैं, वो मर्द हैं या औरतें। व अकरजुल्लाह कर्ज़न हसनन, और वो अल्लाह को कर्ज देते हैं। युज़ाअफ़ु लहुम वलहुम अजरुन करीम, वो कर्ज अल्लाह बढ़ा के लौटाएगा और उनके लिए बड़ा इज़्ज़त वाला अजर है। अल्लाह इनमें शामिल करे। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि, और वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून, ये सच्चे लोग हैं। पीछे सदक़े की बात हुई और यहाँ सच की बात हुई, मैंने उसको भी ट्रांसलेट करते हुए सच कहा था आपको। ये अल्लाह के यहाँ सच्चे हैं, इनका ईमान सच्चा है, इनका ज़बान, अगर इनकी ज़बान कह रही है कि हम अल्लाह को मानते हैं तो ये वाकई अल्लाह को मानते हैं, ये अल्लाह की मानते हैं। वशुहदा, और ये अल्लाह के यहाँ गवाहियों के लिए बुलाए जाएंगे, अल्लाह इनको शहीद कंसीडर करेगा। इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, लहुम अजरुहुम, इनके लिए अजर है, व नूरुहुम, और सिर्फ अजर नहीं है, इनके लिए रोशनियाँ हैं, नूर है। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी ही निशानियों पर गौर व फिक्र किए बगैर उनको झुठला दिया। उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये आग के साथी हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 24। इस सूरत में खर्च करने की इतनी बात है यहाँ पर अल्लाह कहते हैं, कुल इन कान आबाउकुम, इनसे कहो कि अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे स्पाउसेस, बीवियाँ और शौहर, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिनको तुम जोड़ जोड़ रखते हो, तुमने कमाए हैं, व तिजारतुन, और वो बिजनेसेस, तख़शौना कसादहा, जिनकी हर टाइम तुम्हें कमी का अंदेशा रहता है, व मसाकिन, और तुम्हारे रहने की जगहें, तरज़ौनहा, तुम्हारे घर जिनको तुम पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम, अगर तुम्हें प्यारे हो जाएं, ज़्यादा प्यारे हो जाएं, मिनल्लाहि, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और उसके रास्ते में कोशिश से, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल नहीं, उसके रास्ते की कोशिश से भी प्यारे हो जाएं, फ़तरब्बसू, तो इंतज़ार करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला चुका दे, वो टाइम आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, ऐसे लोग जो मोहब्बत करते हैं अपना घर, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने कस्टम की बात तो अभी आई नहीं, रस्म व रिवाज की बात आई नहीं, अपने माल, अपनी तिजारतें, उनको तरजीह देते हैं अल्लाह के रास्ते में, सिर्फ जिहाद पर भी तरजीह देते हैं, तो वो इंतज़ार करें अल्लाह के हुक्म का, यानी अल्लाह के अज़ाब का, और अल्लाह ऐसे लोगों को कभी हिदायत नहीं देता। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 71, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ु अवलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, उनके ट्रेड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। उनका एक सबसे बड़ा ट्रेड क्या होता है, यामुरून बिल मारूफ है, वो अच्छे कामों को प्रमोट करते हैं, वो हमेशा हक के साथ खड़े हो जाते हैं। वह यनहौना अनिल मुनकर, और वो जालिम का हाथ पकड़ लेते हैं, वो बुराई होने नहीं देते, कंडेम कर देते हैं बज़ोर ताकत, जितनी उनकी औकात है। वह युकीमून सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, वह युतून ज़काता। देखें, नमाज की बात बाद में आई है, पहला काम क्या करना है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। फिर नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं, उनके रस्म व रिवाज उनकी अताअत पे होते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु, इन पर अल्लाह अनकरीब रहम करेगा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, वो इज़्ज़तों वाला, गालिब, हिकमतों वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने यही कहा कि ईमान वाले खर्च करें ताकि उनके अंदर से निफाक ख़त्म हो, मुश्किल टाइम पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करें,
تب اللہ انہیں صدیق اور شہید گنے گا۔ اعلموا یاد رکھنا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یاد رکھو دنیا کی زندگی تو یہاں پر چند گھڑیاں گزارنی ہیں، تم نے امتحان دینے آئے ہو، ایگزامینیشن سینٹر ہے۔ وزینتم و تفاخر، اس میں زینت ہے، تم ڈیکوریٹ کرتے ہو خود کو اور پھر فخر کرتے ہو، خود دل میں سمجھتے ہو میں اس معاملے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس معاملے میں اس سے بہتر ہوں۔ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہو، کمپٹیشن میں رہتے ہو۔ وتکاثر، اور جیسے ہی ایج بڑی ہوتی ہے تم مال کما لیتے ہو تو پھر مال اور اولاد کی وجہ سے ان کی کثرت سے کاؤنٹ کرتے ہو، میرے پاس 4 ایکڑ زیادہ ہیں اس سے، میرے کزن سے، میرے پاس 2 بیٹے ہیں اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے، یہ کاؤنٹ کرتے ہو تم دنیا کی زندگی میں۔ پھر کمثل غیث، یہ ایسے ہے جیسے کھیتی اعجب الکفار، اللہ کے نافرمانوں کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پیچھے سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی تھی کہ تم یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں، میں تمہارے پانی ختم کر دوں، میں ان کھیتیوں کو حطامہ کر دوں، چورا چورا کر دوں، نبات تو پھر وہ کھڑی ہوتی ہے، ثم یہی جو پھر وہ پورے جوبن پہ پہنچتی ہے، فترا مصفرن، پک جاتی ہے، پھر تم اس کو پیلا ہوا ہوا زرد ہوا ہوا دیکھتے ہو، ثم یکون حطامن، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں یہ سارا ٹائم تم نے دنیا کی ریس میں لگا دیا تو آخرت میں عذاب شدید ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی مغفرت، ورضوان، یہ اس سے بڑی چیزیں ہیں، ان کے لیے کوشش کرو۔ آخرت میں کیا ہے؟ یا تو عذاب ہے، اور کیا ہے؟ یا دوسری چیز اللہ کی رحمت اور رضامندی ہے، اس کی مغفرت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ، یہ جہان جو تمہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، اصل میں امتحان تمہارا لیا جا رہا ہے، تم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہو، تم کہاں مال اولاد کی ریس میں لگ گئے ہو۔ ہمارا وارث نہیں ہوتا جی، شادیوں پہ شادیاں کریں، اس بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی اور کریں، کون وارث کون مال؟ اللہ ہی وارث ہے۔ سابقو، دوڑو، سابقون میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ریس کا حصہ بن جاؤ۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ۔ ریس لگائے بغیر بات نہیں بنے گی، ریس والا 1 سیکنڈ آرام نہیں کرتا، یا تو ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، یا اپنا رن اپ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، یا اپنا سانس لینے کا سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیمنا بڑھ جائے، وہ ہر ٹائم ایک کسی نہ کسی مشن میں ہوتا ہے۔ سابقو کا مطلب ہے مشن میں لگ جاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کے مشن میں لگ جاؤ، وجنت، اور جنت کے مشن میں لگ جاؤ، ارضھا، جس کا عرض کتنا ہے، کپڑے کا عرض ہوتا ہے نا، پیمائش بتا رہے ہیں اللہ کا، عرض السماء، جتنا اس آسمان کا عرض ہے، والارض، یہ جو تمہاری دنیا کے اوپر آسمان ہے، اس اتنی ایک ادنا جنتی کی جنت ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ، وہ تیار کی گئی ہے، آمنوا باللہ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ انبیاء علیہم السلام، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اب مشن ہے، مشن میں کیا ہوگا؟ مشن میں ناکامیابی آئیں گی، کامیابیاں بھی آئیں گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ ما اصاب من مصیبت، جو پہنچ گئی، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے تیر نشانے پہ لگنا، جو تمہاری تقدیر میں، مشن کے راستے میں تمہیں تکلیفیں آئیں، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پہ مصیبت آئی یا تمہاری اپنی جان پہ آئی، الا فی کتاب من قبل، وہ تم اس مشن میں نہ بھی لگو، تم لگزوریس لائف گزارے ہو، تم بڑے اچھے بزنس مین ہو، تم ایلن مسک جتنے پہنچ گئے ہو، پھر بھی وہ مصیبت اگر تمہاری تقدیر میں لکھی آنی ہے، اس مشن میں آ جائے تو اللہ قبول کر لے گا، وہ مبارک ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ نبرأها کہتے ہیں بیماری کے بعد، برأها ٹھیک ہو جانا، ایسا اللہ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کیوں کرے گا؟ لکی لا تاسو، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے کھو جائے۔ دیکھیں جو مشن میں نہیں لگا، کہیں نہ کہیں اسلام
کوئی نہ کوئی مشن ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں دوسرے کے مشن سے شدید نفرت کرتے ہیں. اگر ایک تجوید پڑھا رہا ہے اور تلفظ درست کرا رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو بیکار کام کر رہا ہے. کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے بیکار. کوئی عربی سکھا رہا ہے تو بیکار. کوئی جہاد کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے بیکار. یعنی میں جو کام کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سارے کے سارے غلط ہیں. مسلک پھر اسی سے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور تفرقے بازی ہوتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے، مشن میں دوسری ناکامی کی صورت کیا ہوتی ہے، اگر آپ اس مشن کا حصہ بنیں یا نہ بنیں. مطلب جتنی بھی اسلام دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت ہو، وہ مولانا مودودی صاحب کی جماعت ہو، وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی جماعت ہو، وہ پاکستان میں اپنا برصغیر پاک و ہند میں بتا رہی ہوں جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان کے مشن میں لگتے ہیں تو پھر آپ کے نقصانات ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں، جو لوگ مشن میں نہیں لگے ہوئے، کیا ان کے گھروں میں ڈیتھ نہیں ہوتی؟ کیا ان کو کاروباروں میں گھاٹے نہیں آتے؟ کیا ان کے باغات میں یا ان کی فصلیں تباہ نہیں ہوتی؟ دنیا کی آزمائش تو ان کو بھی پہنچے گی، ان کو بھی پہنچے گی. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ مشن میں لگیں تو آپ کیش کرا سکتے ہیں. اللہ میں تیرے راستے میں تھا، میرے اوپر مشکل آئی، اب میں نے تجھے قرض دیا تھا، یہ میں نے اپنا ٹائم قرض دیا تھا، میں بھی بچوں کو چھوڑ گیا تھا تیرے سہارے، پیچھے گھر میں آگ لگی ہے، پیچھے ڈاکہ پڑا ہے، اب تو میرا نقصان بھر. یہ اللہ نے اس صورت میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مشن میں لگ جاؤ اور اللہ کو قرض دے دو اپنی ساری چیزیں، اور پھر اللہ سے واپس لے لینا، کیش کرا لینا. مشن کے بغیر لگا ہوا انسان کیش نہیں کرا سکتا پھر، کیونکہ اس نے اللہ کو دیا ہی نہیں. وہ تو اپنے پاس سمیٹ کے رکھتا رہا، حفاظتی الارم لگا کے رکھتا رہا، 10 گارڈ اپنے گھر کے باہر کھڑا کرتا رہا، مجھے چوری نہ ہو جائے. تو پھر وہ اللہ سے کچھ بھی لینے کا ذمہ دار نہیں ہے، پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. مجھے امید ہے اب اس بات سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ تم سے کھو جائے اس پہ تمہیں افسوس نہ ہو، وَلَا تَفْرَحُوا، اور جو تمہیں مل جائے بِمَا آتَاكُمْ اس پر تم حد سے زیادہ خوشی سے پھول نہ جاؤ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا كُلَّ مُخْتَالٍ فخور، کسی بھی خیالی فخر میں مبتلا. بذات خود سوچ لینا کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے. اللہ کے ہاں یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی. الذین یبخلون، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں پھر، جو فخر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ خود بھی بخل کرتے ہیں. وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی، انسانوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کچھ دن پہلے میری خالہ کسی شادی پر گئی ہوئی تھیں. امی ان سے پوچھ رہی تھی کیسی رہی شادی. شی سیٹ بڑی شاندار شادی کی، امریکہ سے ڈالرز کمائے ہوئے تھے تو نظر آ رہے تھے. کیا لیوش ڈنر تھا، کتنی ڈشز تھیں. اب اس شادی میں شریک ہر بندہ اتنا نہیں کماتا ہوتا. اس کے تو بچوں کو حسرت آئے کہ نہ کہ ہماری شادی کیسی ہو. مطلب یہ چیز تو ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے نا. اگر ہم نے حلال کمایا ہے اور ہم اپنے ہی اولاد کی خوشیوں پر خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کہیں سے بھی غلط نہیں کر رہے، ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس سے سوچیں تو صحیح نقصان کتنا بڑا ہے. یہ زینت اور تفاخر اور تکاثر جو ہم شو آف کرتے ہیں، جو ہم فخر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کتنی ہی مائیں، کتنے ہی باپ، کتنے ہی بچے حسرت میں مبتلا ہوں گے، اور حسرت کی وجہ سے وہ کیسی زندگی گزاریں گے اور کتنے ڈپریشن میں جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کتنے جرائم اور کتنے کرائمز ہوں گے. مجھے بتائیں، صرف آپ نے حلال مال حلال ضرورت پر اپنے بچے کی شادی پر خرچ کیا اور آپ نے کتنے زیادہ نقصان کر دیا. ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے، ہمیں سادگی کی طرف آنا ہے. ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم 1000 لوگوں کو کھانا کھلا سکیں اپنے بچے کی شادی پر، لیکن ہم نے مسجد میں نکاح کر کے ان کو سادگی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے دل میں حسرت نہ آئے شادیاں کرتے ہوئے. ایک سادگی اسلام کا جو اصول ہے، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں اور سادگی نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں. عام سی بات ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا، نہ کہیں ڈاکہ پڑا ہے، نہ چوری ہوئی ہے، نہ سود کا مال تھا، نہ یتیم کا کھایا تھا، خود کمائے تھے ڈالر محنت سے، اس کو بچوں کی شادی پر نمود و نمائش کے لیے خرچ کر دیا. پھر کیا ہے، پھر ہم اپنا سوچتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایسی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے کہ میں نے تو بچے کی شادی کرنی ہے، میں نے تو منگنی کرنی ہے، میں نے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے.
کیونکہ میں نے وہ کرنا ہے تو میں ابھی کاز کے لیے کیوں خرچ کروں، مشن میں کیوں خرچ کروں، میرا تو بینک بیلنس رہے گا، اچھے برے ٹائم میں کام ہوئے گا۔ یہ لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل مند تو وہی ہے جس کے پاس جمع ہو کچھ۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑے گا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بڑا بزرگ و برتر ہے، بڑی صفات والا ہے، اس کی تعریفیں ہیں، اس کی حمد ہے، اس کے شکرانے ہیں، اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، معجزے دے کر، روشن نشانیاں دے کر، احکامات دے کر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، رسول اکیلے نہیں آئے، ٹیچر بن کے آئے تو ساتھ کریکولم بھی لائے، نصاب بھی لائے کتابوں کی صورت میں۔ والمیزان، اور اللہ نے انصاف بھی رسولوں کے ساتھ بھیجی، ساتھ اتاری میزان۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائیں، بیلنس رکھیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اللہ نے اوپر سے لوہا بھی اتارا۔ جنگ کے دنوں میں کیا کرتا ہے، لوہے سے ہتھیار بنائے جائیں گے، ایروپلینز بنیں گے، جیٹ فائٹر پلین بنیں گے، ہاک ہیلی کاپٹر بنیں گے، سب لوہے سے بنتے ہیں۔ گنز بنیں گی، گنز کی بلٹس بنیں گی۔ لیکن شدید باسن شدید، لڑائی کے دنوں میں لوہا بڑا سخت کام آتا ہے۔ وہ منافع للناس، اس کے علاوہ جب جنگ کے دن گزر جائیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا، پھر آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر ان سے انسانوں کے نفع کی چیزیں بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ جنگی جنون میں مبتلا ہو جائیں گے، سارا کا سارا بجٹ آرمی کو دے دیں گے۔ جب آپ سارا کا سارا بجٹ ہتھیار بنانے میں، آپ کو پتہ ہے امریکن جو آرمی استعمال کرتی ہے، بریٹا پسٹلز استعمال کرتی ہے، وہ میگا پسٹل ہے، گلاک اور بریٹا دونوں کیا کہتے ہیں، امریکن آرمی استعمال کرتی ہے۔ امریکن آرمی جو انڈسٹری ہے، ان کی جو اسلحہ ساز انڈسٹری ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ گروئنگ انڈسٹری ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جو بنا ہی اسلحہ رہا ہے وہ چاہے گا کہ دنیا میں جنگیں ختم ہو جائے؟ اس کا مال کب بکے گا؟ جب جنگ ہوگی، آپ اور میں لڑیں گے تو وہ آپ کو بھی کہے گا کلاشنکوف آپ لے لو، اور مجھے کہے گا تم سنائپر لے لو۔ آنٹی کے گھر پہ رکھ کے مارنا، ان کے گھر کا کاکھ نہیں بچے گا، اور آپ کو کہے گا اس زبیریا کے گھر پہ مارنا۔ اس کا تو سامان تبھی بکے گا۔ مٹھائیاں جو بنا رہا ہوتا ہے حلوائی، وہ تو کہے گا ہر روز شادیاں ہوتی رہیں، چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ اچھا کام ہے نا، وہ چاہے گا کہ ہر لمحے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں ہوں تاکہ میری مٹھائیاں بکتی رہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب جو ڈاکٹر ہے وہ کیا چاہتا ہے، لوگ بیمار ہو جائیں، لوگ بیمار ہو جائیں۔ ڈاکٹر اصل میں یہ چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو شیمپو بنائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو شیمپو ہیں، صابن ہیں، جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں، یہ سب سے زیادہ بیمار کرتے ہیں، ہمارے بالوں کو انہیلدی کرتے ہیں۔ اس پہ جو سلفیٹ ڈالا جاتا ہے شیمپو میں، وہ کیا کرتا ہے، آپ کے بالوں کو کمزور کرتا ہے، آپ کے بال گرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے ایستھیٹک کے ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈرماٹولوجسٹ آپ کو دوائیاں لکھ دیتا ہے، وہ دوبارہ وہی شیمپو انڈسٹری جس نے آپ کے بال گرائے تھے، وہ ایسے شیمپو لکھ دیتا ہے جس میں سلفیٹ کم ہوں گے، آپ وہ یوز کرتے ہیں۔ یہ آپس میں سب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، تبھی ان کے پروڈکٹس بکتی ہیں۔ لوگ بچپن میں ڈو سوپ یوز کرتے تھے بال دھونے کے لیے۔ امی کہتی ہیں ہم لوگ لائف بوائے ریڈ کلر کا ہوتا تھا صاحب، وہ یوز کرتے تھے۔ ابو اس سے پہلے کہتے ہیں ہماری اماں تو کپڑے دھونے والے صابن سے دھوتی تھی اور سب سے اچھے بال تھے۔ سوڈے کی مقدار کم ہوتی ہے، وہ سلفیٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے ان میں، بال ٹوٹیں گے کیسے؟ اب شیمپو بکوانے ہیں تو اس کے لیے اشتہار بنائیں گے، ہیڈ اینڈ شولڈرز کا اشتہار دیکھیں، ٹاپ کی ماڈل ہوگی، اس کے ساتھ آپ پینٹین کا دیکھیں۔ اب دوائیاں بنانے والی کمپنیاں تو چاہتے ہیں کہ انسان بیمار ہو، تو اسلحہ ساز فیکٹریاں، اللہ نے کہا میں نے لوہا اتارا تاکہ جنگ کے دنوں میں تمہارے کام آئے، لیکن جنگ کے جنون میں کام نہ آئے، اس کے بعد انسانوں کے نفع کے لیے استعمال ہو۔ لوہے کے ساتھ آپ انسانوں کو نفع دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی جو آرمیز بجٹ ہیں، انڈین آرمی کا بجٹ بہت زیادہ ہے، پاکستان کی آرمی کا بجٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ انڈسٹری پہ انڈسٹری بناتے ہیں، آپ توپیں، ٹینک، آپ گولیاں، یہ چیزیں بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں جنگ رہے، آپ انسانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ سوچیں، جو اسلحہ بنا رہا ہے، جو فیکٹریاں قائم کر رہا ہے، وہ کیوں چاہے گا دنیا میں امن رہے؟ وہ تو کسی کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔
تو نہیں بننے چاہیے نا یہ چیزیں. ایسا بجٹ نہیں. اپنا دفاع کا حق تو ہر انسان کو ہے, اپنے دفاع تک رہے. یہ اللہ نے بتایا ہے. میں نے لوہا اتارا تاکہ جنگ کے دنوں میں تمہارے کام آئے, اور اس میں انسانوں کے لیے منافع بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور اللہ جان لے, مَن يَنْصُرُهُ, کون لوہے کی سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ کی مدد کرتا ہے, وَرُسُلَهُ, اور اس کے رسولوں کی, بالغیب. فائدے نظر نہیں آئیں گے رسولوں کا ساتھ دینے کے, اللہ کے حکم ماننے کے فائدے نظر نہیں آئیں گے. بظاہر بھوک ہے, موت ہے, یہ ہے غیب, لیکن اصل میں فائدے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کے فائدے ہیں, عزتیں ہیں. کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ خود قوت والا ہے, غالب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے نازل کیا, آپ سے پہلے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ, اور ہم نے رکھ دی ان کی اولادوں میں نبوت کو. والکتاب, اور کتاب رکھی. آئندہ بھی آئے رسول, ان کے پاس کتابیں تھیں. کون سے؟ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت نوح کے ادھر سے جتنے بھی باقی کے انسان آئے ہیں. حضرت موسیٰ جن پر کتاب اتری, حضرت داؤد علیہ السلام ان پہ اتری. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, تو ان میں سے اکثر, ان میں سے کچھ ہدایت پر تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن ان میں سے زیادہ تر فاسق ہی ہوئے ان کی اولادوں میں سے. نبیوں کی اولادیں ہیں, کتابیں ملی ہوئی ہیں, تو اللہ بتا رہا ہے تم بھی امت محمدیہ کا فخر رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پاس بھی کتاب ہے, کہیں ان کی طرح نہ سلوک کرنا. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ہم نے ان کے آثار پر اور رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ, اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور اسے انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, اور وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے دلوں میں ہم نے کیا رکھا؟ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور رحمت والے ہوتے ہیں. وَرَهْبَانِيَّةً, اور رہبانیت, ترک دنیا, انہوں نے اس کی خود ابتدا کی. نبتدعوها, انہوں نے ابتدا کی, بدعت اسی سے ہے, نئی چیز. ما كتبناها علیہم, ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر, الا ابتغاء رضوان اللہ, وہ چاہتے تھے اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی. فما رعوها, انہوں نے اس کی رعایت نہ رکھی. حق کا رعایتها, جیسا کہ رعایت رکھنے کا حق تھا. تو عیسائیوں کے پاس نرم دلی ہے, رحمت ہے, لیکن ان کو کس چیز نے ڈبویا؟ رہبانیت نے, ترک دنیا. شادی نہیں کریں گے, شادی نہیں کریں گے. چرچز کے تہخانوں میں ناجائز اولادیں دفن ہوتی ہیں. شادی نہیں کریں گے, اللہ کے ہو جائیں گے, گھر بار ماں باپ چھوڑ دیں گے. بہت سے ایسے سینٹ گزرے ہیں جن کی مائیں, جن کے والد ان کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے مر گئے. بہت سے نام ہیں سینٹس کے, ان کے مزار بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے اللہ کو پانا ہے تو پوری دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اسلام یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگل میں جائیں یا کسی کٹیا میں بیٹھیں اور سارا کچھ چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے آپ کے پاس طاقت ہے, صلاحیت ہے, آپ کو جس چیز پر خلیفہ بنایا گیا ہے. میں پارلیمنٹ کی ممبر ہوں, میں اسکول کی ٹیچر ہوں, میں ایک ہاؤس وائف ہوں, میں کچھ بھی ہوں, میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرنا ہے, اور میں اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہوں. مجھے اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی, بچے چھوڑنے کی, نکاح نہ کرنے کی, اس طرح کی حالات کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہم نے انہیں ان کو اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, رہبانیت نے انہیں کچھ نہ دیا سوائے فسق کے. نیچرل چیز تھی نا نکاح کرنا, نیچرل تھی اولاد کی محبت, والدین کی محبت. جب انہوں نے نیچرل چیز کو چھوڑا تو پھر اللہ نے انہیں ان نیچرل برائیوں میں مبتلا کر دیا. اتنے نام ہیں, سینٹ ایلیکس, سینٹ ہورزس, کتنے ہی سینٹس ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر, اللہ کے خوف سے انسانوں کے ساتھ معاملات کرنا. اللہ یاد رکھنا کہ اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے. وآمنوا, تقوی بھی اختیار کرنا. بڑی عجیب آیت ہے, آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان والو اب ایمان لے آؤ, دل سے مان لو. دل کی کیفیت کا نام ہے.
बेरसूलिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को योतिकुम किफ़लैन में रहमती, अल्लाह तुम्हें दुगनी रहमत दाखिल तुम्हें अता करेगा। क्यों? तुम ज़ाहिरी मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे दिल में भी ईमान है, तुम अल्लाह के लिए कुछ भी कर सकते हो। वयजअल लकुम नूरन, और वो तुम्हारे लिए नूर अता करेगा, तुम्हें रोशनी अता करेगा। तुम्हारा वियन इतना खूबसूरत हो जाएगा, तमशून बिही, तुम चलोगे इसके साथ, दुनिया में ज़िंदगी रोशनी में गुजारोगे। वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हें माफ़ कर देगा। बतौर इंसान तुमसे गलतियाँ होंगी, जो गुनाह होंगे, जो मिशन में थोड़े से सुस्त पड़ोगे, ढीले पड़ोगे, अल्लाह वो माफ़ करता जाएगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और वो माफ़ करने वाला मेहरबान है। लिअल्ला यअलम अहलुल किताब अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि, तुमको ये इसलिए करना चाहिए ताकि जान लें अहले किताब कि अल्लाह के फ़ज़ल पर उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कुदरत नहीं रखते कि जिसको चाहें फ़ज़ल दें, जिसको चाहें ना दें। यहूद और नसारा ये समझते हैं। व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, और अल्लाह का फ़ज़ल उसी के अपने हाथ में है, जिसको चाहता है देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और उसने अब इस उम्मत मोहम्मदिया को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लिया है। कुरान हमारे ऊपर नाज़िल किया है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। बस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये पूरी सूरत इन्फाक की बात करती है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।